अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, आपके सामने आज एक ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। खैबर पख्तूनख्वा की एक खतून वजीर ने सीनियर सहाफी पर पैसे मांगने का इल्जाम लगाया है, और सबसे बड़ी बात, उनका मोबाइल नंबर समेत वो जो मैसेज हैं जो किसी की प्राइवेसी है उनको वायरल किया है। सोशल मीडिया पे काफी सख्त रद्द अमल आया है। हम बात करेंगे। नादिया सुबही साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बारिश हो रही है और आप किसी महफूज जगह पर भी नहीं है, तो जहां पर हमने आपको रिक्वेस्ट की है वहीं पर आपने खड़े होकर अपना जो मौक़िफ़ देने के लिए जो ये जो टाइम निकाला है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले ये शुक्रिया। बताइए कि ये कौन-सी खबर थी? सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? और क्या रिपोर्ट थी जिस पर ये चीज़ें फिर आगे चलकर मज़ीद जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई? देखिए, एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसको बहुत ज़्यादा माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है और ये खुद वज़ीर आला खुद इसका इकरार कर चुके हैं और इसका इतराफ़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो-चार है, सूबाई हुकूमत। इसमें एक खातून मुशीर हुँ, हैं जो ये दावा करती हैं कि बानी पीटीआई की वो नॉमिनेटेड हैं, वाहिद नॉमिनेटेड हैं खैबर पख्तूनख्वा काबीना में। और मतलब दूसरे अल्फ़ाज़ में कि वो बहुत चहीती किस्म की हैं। हुँ, और उनका दावा ये है कि वो उनको बानी पीटीआई लेके आए हैं और उन्होंने सोशल वेलफेयर की, चूँकि वो मुशीर हैं सोशल वेलफेयर महकमे की, तो जब ये यहाँ मुशीर बनाई गई हैं, तो कुछ अरसे बाद ही इन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी माँगी है और जो सेक्रेटरी हैं सोशल वेलफेयर की, उन्होंने भी साथ में बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है और उन्होंने अपने लिए भी एक गाड़ी, तो मजमूई तौर पे 2.5 करोड़ की गाड़ी की डिमांड थी, एक समरी बनाई गई थी। जो आगे नहीं जा सकी लेकिन समरी तैयार हुई। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आया, मैंने इसको रिपोर्ट करने की कोशिश की और फिर इनका एक सहाफ़ी होता है, वो मौक़िफ़ जानने की कोशिश करता है दूसरी साइड से। जी, मैंने अपनी जी। स्टोरी को बड़ा साउंड करके जब स्टोरी पहले तो इन्होंने मुझे जब मैंने इनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो इन्होंने इसको डिनाई किया, कोई समरी नहीं है। जब मैंने इनको समरी फॉरवर्ड की तो फिर ये पलट आई और कहा ये 29 मार्च की समरी है और समरी में ये आगे नहीं गई है और उस पे काम नहीं हुआ। तो यकीनन मेरे लिए अहम उनके कमेंट्स थे कि वो कही थी इस पे काम नहीं हुआ और ये समरी 29 मार्च की, 29 मार्च की। फिर साथ में मोहतरमा जो सो कॉल्ड मुशीर हैं हमारे सूबे की, नौमौलूद हैं, मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में कहूँगी नौमौलूद हैं, उनको हमने कभी देखा नहीं था, पता नहीं कहाँ से आई हैं, मुशीर बन गई हैं। मुझे 26 साल मेरा तजुर्बा है सहाफ़त में, जंग ग्रुप के साथ मैं 26 साल से हूँ। हुँ, फिर वो मुझे सहाफ़त सिखा रही थी, सहाफ़त के गुर बता रही थी, स्टोरी करना सिखा रही थी। जबकि वो अपने आज पेशावर हाई कोर्ट ने उनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया है और जो जिन मसाइल से वो दो-चार हैं, वो बखूबी खुद भी जानती हैं कि वो किस हाल में हैं इस वक़्त। तो उन खातून ने मुझे काफ़ी हद तक सहाफ़त सिखाने की कोशिश की, उसको मैं बहुत पोलाइटली उसको ले रही थी और मैंने उनको जवाब भी दिया कि मैंने आपका मौक़िफ़ इसीलिए जाना है, ताकि मेरी स्टोरी साउंड हो। हुँ, एनीवेज़ वो स्टोरी मैंने जब दे दी, उसमें भी उन्होंने इनकी, चूँकि पार्टी में इख्तिलाफ़ात बहुत हैं, आपको पता है, हर दूसरा बंदा मुख्तलिफ बयान देता है। तो इनके यहाँ एक सीनियर कानूनदान है मुअज़्ज़म बट, जो इनके मरकज़ी तर्जुमान भी हैं। वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और बहुत सारे मसाइल को जो इनको दरपेश हैं या जो भी इश्यूज़ होते हैं, उस पे वो बात भी करते हैं। तो ये खातून, इन्होंने डायरेक्ट उस मैसेज में लिखा कि मुअज़्ज़म बट जो हैं वो एडवोकेट जनरल बनना चाहते थे, तो नहीं बने, तो आप पे रोल पे हैं, लगता है उनके लिए काम करती हैं। तो मेरे लिए इस बात की इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि मैं जिस इदारे को बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा इदारा बेहतरीन इदारा है। मुझे इतनी अच्छी मतलब जो मुझे पैकेज मिलता है, मतलब मैं बहुत समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत काफ़ी है वो पैकेज, और मेरा इदारा, जितनी मुझे रिस्पेक्ट मिली है अपने इदारे से, जितना मुझे नाम मिला है, तो इस खातून ने मुझे काफ़ी हद तक सहाफ़त सिखाने की कोशिश की, जो अपने अपने जो प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ नहीं जानती। बहरहाल, जिस दिन स्टोरी मैंने ब्रेक की है, तो ये अडियाला जेल में थी और ये बुशरा बीबी के जो वो हैं कि जी वो बीमार हैं, उनके टेस्ट होने चाहिए, और ये 2 घंटे बाद जब अडियाला जेल से बाहर आई हैं, तो इन्होंने मोबाइल पे जब स्टोरी देखी, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इतनी बौखला गईं कि इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप पैसे ले रही हैं बॉयज़ से, बीबी को बताओगे वो बॉयज़ कौन है, और मुअज़्ज़म बट जो इन्हीं की पार्टी के हैं, सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के और मरकज़ी तर्जुमान हैं, उनके खिलाफ शुरू हो गई कि आप उनके पेरोल पे हैं, जैसे वो काम करते हैं। मैंने क्यों मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मोहतरमा इस पर भी शायद मुतमईन नहीं हुई और कुछ देर बाद ही इन्होंने मेरा नंबर पब्लिक किया। ट्विटर पे डाला कि नादिया सबूही जो हैं वो मुझसे रिश्वत माँग रही थी।
وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک وہ ہے، میں ان سے رشوت مانگ رہی تھی. آپ نے اس پر کوئی لیگل الیکشن لیگل اس پہ کوئی ایکشن؟ جی میرے خیال میں کیونکہ وہ ظاہر ہے بارش ہو رہی ہے جی، تو بارش کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں وہاں پر. انہوں نے بتایا کہ ان کا کیا پرابلم ہے، شاید کال بھی آ سکتی ہے موبائل پہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے شاید ہوا ہے. لیکن تھوڑی دیر میں وہ دوبارہ جوائن کریں گی، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے اس پہ کوئی لیگل ایکشن لیا ہے، یا وہ اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لینے جا رہی ہیں، یا پھر کیونکہ جو 2 پیج مشال صاحبہ نے لگائے ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کی چیٹ ہوئی گی جس میں وہ بوائز سے پیسے لینے کا وہ الزام لگا رہی ہیں. تو جو بوائز ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ کون ہے، جن کو بوائز کہا جاتا ہے. جی تاجر صاحب، آپ کو آواز آ جی رہی میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. I'm sorry، یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور سگنل کا اٹس اوکے، خاصیت تک ایشو ہے. اٹس اوکے، ہمارا تھوڑا سا موقف ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اس چیز کے خلاف کوئی تھوڑا بہت کوئی لیگل ایکشن لینے کے بارے میں کچھ سوچا ہے یا کسی نے کہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزیں تو آپ دیکھیں پبلک نہیں ہوگی نا جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں. دیکھیں اس میں ہے کہ انہوں نے ایک تو مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں ان سے مانگ رہی تھی پیسے. جب ایک طرف یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے معظم بٹ صاحب جو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ مجھے پیمنٹ دے رہے ہیں، تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں تھی ان سے پیسے لینے کی. پہلا سوال یہ ہے میرا. دوسرا یہ کہ جب انہوں نے جو چیٹ میں نے ان کے ساتھ کی تھی وہ ڈالی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ میں نے ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے. یہ محترمہ رات 3 بجے تک لائیو ٹویٹر پہ رہی اور لوگوں کے جو ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیتی رہی کہ آپ بتا دیں تاکہ ہم اس خاتون کو تو پکڑیں جو ہماری صافی خاتون یہ کام کر رہی ہے. تو یہ ثبوت پیش نہ کر سکیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چونکہ اڈیالہ جیل میں تھی، بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئی ہوئی تھی، اور ان کو بقول ان کے کہ میں تو بڑی چہیتی ہوں بانی پی ٹی آئی کی. تو میرا سوال ان سے یہی تھا کہ اب ظاہر ہے انہوں نے میری ذات پہ حملہ کیا، اور مین چیز یہ ہے کہ انہوں نے میرا نمبر ڈال دیا، پبلک کیا ہے. ان کی طرف سے جتنے مجھے تھریٹس آ رہے ہیں، جتنی ہراسمنٹ کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم فائرنگ کر دیں گے آپ کے گھر آ کے، آپ کے گھر پہ میزائل گرائیں گے. اور ابھی پھر جب پریس کلب اور میری کمیونٹی نے اور میرے ادارے نے بالخصوص بہت زیادہ میرا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں، اور میں نے جانا ہے، عدالت بھی جانا ہے، سائبر کرائم سے میں نے ان کی شکایت بھی. پھر ان خاتون نے جو سو کالڈ مشیر ہیں انہوں نے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی کل پریشر میں آ کے. لیکن ابھی تک یہ ثبوت بھی پیش نہیں کر سکی. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 50 روپے عیدی دے کے یتیم بچوں کو اور یتیم خانے میں جا کے اور غریب لوگوں کو مساکین کو جب یہ افطاری کراتی ہیں، تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سرکاری خرچے پہ جب افطاری کرا رہی ہیں تو ٹک ٹاکر خاتون مشیر جو ہیں تو اپنے خرچے پہ کرا لیں. پھر ٹک ٹاک بناتی اچھی بھی لگتی ہیں، پیسہ بھی سرکاری. اور میرا جو وہ تھا ایک بینگ اے جرنلسٹ کے عوام کے پیسوں سے یہ فارچونر میں بیٹھیں گی اور یہ دورے کریں گی. عام طور پہ ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک گاڑی میں جو بھی ان کے پاس ہے بھی، ان کے پاس 5 ڈرائیورز بھی ہیں، جبکہ یہ انٹائٹل نہیں ہیں. ان کے پاس ڈرائیورز ہیں، ان کے پاس بہت ساری امارات لے رہی ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے. تو میرا سوال ان سے یہی بنتا ہے کہ کیا یہ عوام کی خدمت کرنے آئی ہیں؟ ان کے بانی کی تو پارٹی کا ویژن یہ نہیں ہے، عوام کی خدمت ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ تو نہیں آئی، ان کو تو لایا گیا ہے، ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو پھر یہ بیچاری عوام کی خدمت کیسے کر سکیں گی؟ ان کو صرف ٹک ٹاک بنانی آتی ہے، ان کو خاتون صحافی پہ الزام لگانا آتا ہے کہ میں نے پیسے لیے ہیں ان سے. اور اگر جب مجھے کہیں دوسری پارٹی دے رہی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں. صحیح، بالکل صحیح. ذرا ان کا بیک گراؤنڈ تو بتائیے، یہ کبھی پہلے دیکھا نہیں، یہ سیاست میں کہاں سے آئی؟ مطلب اچھا جی، یہ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے، بڑا بڑا سیریس سوال ہے جی. ایک وزیر کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، کون ہے، سیاست میں ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ جو پی ٹی آئی کی بانی ہے عمران خان صاحب، ان کی چہیتی ہونے کے لیے کم از کم کچھ قربانیوں کی لسٹ تو ہونی چاہیے نا جی. دیکھیں 26 سال کی میری صحافت، جی 25 سال اور بمشکل 2-3 مہینے اور لگا لیں. میں نے ان کو 6-7 مہینے پہلے 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کو دیکھا، ٹک ٹاک بناتے ہوئے دیکھا. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بہت دیرینہ کارکن ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں. لیکن سوری ٹو سے مجھے ایسی کوئی فہرست نہیں ملی، مجھے ایسی کوئی خدمت نہیں ملی ماں سوائے اس کے کہ یہ ٹک ٹاک اچھی بناتی ہیں، ماہر ہیں ٹک ٹاک بنانے میں، بہترین. 50-50 کی گڈی لے کے یہ جب یتیم بچوں کو عیدی دیتی ہیں تو یہ بھول جاتی ہیں کہ یتیم بچے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے، وہ محروم طبقہ ہے جن کو آپ بچپن میں اتنی تلخیات دے رہی ہیں کہ وہ 50 روپے کی جو تصویر ہے، جو آپ نے تصویر ٹک ٹاک بنائی ہے، اس بچے کی پرسنالٹی کو کتنا ڈیمیج کرے گی. کیا ہم بحیثیت قوم اس طرح کی چیز کو تیار ہوں گے؟ ہمارا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا
آپ جب افطاری کرا رہی ہیں سرکاری پیسے پہ تو آپ ٹک ٹاک نہ بنائیں بی بی، اپنے خرچے سے کریں تو بات بھی ہے۔ اور جہاں آپ نے مجھ سے پوچھا، جس پر میں یقیناً مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ ان کی خدمات، تو میرا خیال ہے پارٹی کو بھی ان کی خدمات کے بارے میں پتہ نہیں، یہ کہاں سے آئی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی کہاں سے ہیں۔ ان کو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اگر ہم بات کریں شاندانہ گلزار صاحبہ کی، ان کی پارٹی کی خدمات، ڈاکٹر یاسمین راشد کی پارٹی کی خدمات، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو جنہوں نے بہت کچھ سہا، بہت کچھ قربان کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ میرا خیال ہے نہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، نہ وہ اپنے آپ کی اتنی شو آف کر رہی ہیں، نہ وہ یہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جن کی وجہ سے ان کو مشیر بنایا گیا، اور یہ انہی کو بدنام کرنے پر تلی ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے عید پیکج جب دیا، 10,000 روپے کا چیک تھا، تو اس پہ انہوں نے محترمہ نے اپنی تصویر بڑی سی لگائی، سی ایم کی تصویر لگائی، اور عمران جو بانی پی ٹی آئی ان کی تصویر بھی نہیں لگائی۔ تو اس پر بھی بڑا کرٹیسزم ہوا، لیکن بی بی نومولود ہیں، ان کی سیاسی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے ان کو جواب ویسے نہیں دیا جو یہ میرے لیے کرتی رہی۔ میں پختون بیٹی ہوں، پختون کلچر میں خاتون کی عزت بہت اہم ہوتی ہے، بڑی مقدم ہوتی ہے۔ ان کو نہیں پتا میرا خیال ہے، جب ہی انہوں نے میرا نمبر بھی دیا، اور ان کے جو نمبر دینے سے جتنے مجھے 3-4 روز سے ہراسمنٹ، مجھے دھمکیاں، اور جتنی ولگیرٹی، جتنا گن، اتنا غلاظت سے بھرا گن جو مجھے موبائل پہ بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو ان کے کچھ ویل وشرز ہیں جو پارٹی میں جو کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اپنا نمبر چینج کر لیں۔ بی بی میں نمبر بھی چینج نہیں کروں گی، اور میں آپ سے مقابلے کے لیے بالکل تیار ہوں، کیونکہ آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے ان سے رشوت مانگی تھی، اور کب مانگی تھی، اور منتھلی۔ سب سے اہم بات یہ، ان کا دعویٰ یہ کہ مجھ سے نادیہ سے وہی منتھلی مانگ رہی تھی۔ او بی بی، آپ تو خود جا کے سوشل ویلفیئر کے اکاؤنٹنٹ کے پاس بیٹھ کے روزانہ 30-40 ہزار روپے کا پیٹرول لیتی ہیں، 30-40 ہزار روپے نکلواتی ہیں، پیٹرول پھونکتی ہیں، اور سڑکوں پہ ٹک ٹاک بناتی ہیں۔ خدا رسول کے واسطے اپنا کام کریں، آپ کو عوام کی خدمت کے لیے لایا گیا، اور وہ بھی سوشل ویلفیئر آپ کو لایا گیا، تو آپ کام کریں، نہ کہ آپ صحافیوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر صحافی اگر صحیح خبر دے رہا ہے، اور آپ کا موقف بھی جان کے دے رہا ہے، وہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ میں تو چاہوں گی کہ جو میرا بیپر ہے، جو لائیو تھا، وہ تمام جگہوں پہ شیئر کیے جائے، اور مجھے میری غلطی بتائی جائے کہ کیا آیا میں نے ون سائیڈڈ سٹوری کی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اور میری ان کے ساتھ ذاتی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ انہوں نے ذاتیات پہ اتر کے میرے ساتھ جو کام کیا ہے، وہ قابل مذمت ہی نہیں، قابل شرم ہے، شرمناک ہے۔ یہ خاتون ہے، یہ پختون کی بیٹی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ پختون کلچر کی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اس سے ذرا آگے جا کے، اب ظاہر ہے آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاؤں۔ خیبر پختونخوا میں آپ بتا رہی ہیں کہ 26 سال سے صحافت کر رہی ہیں، تو پچھلے 11-12 سال سے تو حکومت وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے وائز یا حکومت وائز صحافیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے وہاں پر؟ دیکھیں، آج بھی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جو ان کی حکومت تھی، تیسری دفعہ آئی ہے، جی کمیونیکیشن گیپ ہے صحافیوں کے ساتھ۔ جرنلزم جب ہم لوگ کرتے ہیں، اپنی سٹوریاں کرتے ہیں، تو اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پہلے یہ لوگ بات نہیں کرتے، اور جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اس دفعہ آئے، اور ان کی بڑی پازیٹیوٹی ہم نے دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ جرنلزم جو آپ سٹوریاں دیں گے، یا جرنلسٹ جو ہیں، ان کے لیے میں حاضر ہوں، جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ بتائیں، اور جو اچھا کریں اس کو اکنالج کریں۔ تو علی امین گنڈا پور میں اب تک جو ابھی تک ان کا دیکھا ہے، کافی منجھے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ تیسری مرتبہ، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یقیناً، جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو خاتون ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے اپنی حکومت کے لیے بھی مسئلے کھڑے کیے ہیں، خود سے خود ساختہ مسئلے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کو پہلے بھی چیلنجز کا سامنا رہا ہے، ابھی بھی کرے گی۔ وفاق کے پاس وفاق ہمیں واجبات نہیں دے رہا، ہمارا صوبہ متاثرہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ اب بھی، آج کل بھی روزانہ کی بنیاد پر ہماری پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمارا صوبہ معاشی طور پہ بحران کا شکار ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس سیلریز کا نہیں ذمہ دے رہے، دار اور لیکن اس کا ذمہ دار مرکز تو نہیں ہے نا؟ آپ کے صوبے میں جتنے مسائل ہیں، 12 سال سے حکومت تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کی، تو آپ مورد الزام کم از کم مرکز کو تو نہیں ٹھہرا سکتے؟ اور پھر دیکھیے رویہ یہاں کی پارٹی کا مرکز کے ساتھ جو رویہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہ بات بالکل آپ نے جو بات کی، بڑی اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جب وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی ان کی جی حکومت تھی، تب بھی یہی بات تھی کہ وفاق کی طرف سے واجبات نہیں مل رہے، ٹھیک اور اب بھی یہی بات ہے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب دونوں طرف ایک ہی حکومت تھی
تب تو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد تو بہت زیادہ خوشحالی آنی چاہیے تھی صوبے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک رسہ کشی ہے، وفاق میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سو کالڈ سنی اتحاد کونسل، ان کے ساتھ جو ہوا، ان کا انتخابی نشان لیا گیا، جس طرح یہ الیکشن میں، اور جو بھی ابھی تک اسمبلی میں جو خواتین کی مخصوص نشستوں کی بات ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں، کبھی سمری کا، کبھی اوتھ ٹیکنگ کی سمری پر گورنر سائن نہیں کر رہے، کبھی انہوں نے سائن کر دیا، تو بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اس وقت جو ان کا فوکس ہونا چاہیے، وہ چونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ بہت لوئل ہیں خیبر پختونخوا کے. ہاں ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ صحت کارڈ پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. خیبر پختونخوا کے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں اور انہوں نے اسی وجہ سے ان کو ووٹ بھی دیا ہے. اب آگے دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کیسے چلتی ہے، یہ کیسے چلائیں گے حکومت. لیکن میں بار بار یہ کہوں گی بینگ اے جرنلسٹ، کیونکہ مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، تو موجودہ صورتحال میں خیبر پختونخوا معاشی بحران کا شکار ہے. ابھی حکومت کیسے چلے گی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بہت کانفیڈنٹ ہیں، ان کا بہت حوصلہ ہے، اور وہی کہتے ہیں ہم چلائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے بہت ساری جو پیداوار ہے، جس کا اپنا سرمایہ ہے، ہم وہی جنریٹ کریں گے. تو ہم صوبے کے جو لوگ ہیں وہ دعا گو ہیں کہ ہمارا صوبہ بہتر ہو، اور وفاق بھی ان کے واجبات دے دے. اور ایسے لوگ جو ان کی پارٹی میں جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنا فوکس عوام کی خدمت اس کو رکھیں، نہ کہ آپ ایک صحافی اگر خبر دے دیتی ہے، آپ کے خلاف بھی نہیں ہے، سیدھی سی خبر ہے، آپ کا موقف لے لیا، لیکن آپ نے میرا نمبر پبلک کر دیا، آپ نے میری فیملی کو، مجھے مشکل میں ڈال دیا. تو ایسا نہیں ہوتا. آج میں اسٹوری کروں گی، میں اب اسٹوریاں بار بار کروں گی، میں اسٹوری یہ نہیں چھوڑوں گی کہ اگر وہ چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، چاہے این پی کی ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہے، جس کی میرے ہاتھ اسٹوری لگے گی میں اسٹوری کروں گی. تو یہ بالکل سارے ٹھیک ہے، ہیں ضرور کریں. چیلنجز کا سامنا کرنا آپ پڑے گا، آپ ان کو ضرور کرنا پڑ رہا. آپ ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے، رائٹ ہے. آخری سوال ہے میرا، پنجاب کے بارے میں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ پی کے سے کہ وہ ٹک ٹاکر ہیں، ان کی ساری کارکردگی ٹک ٹاک پر ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہر بڑے شہر میں آئی ٹی یونیورسٹی سے لے کر صحت کے حوالے سے لے کر ابھی یہ آٹا سستا اور اس کے بعد اس پہ روٹی سستی اور خود کنٹرول، یہ وہ چیزیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ، پنجاب کی حکومت کا مقابلہ کے پی کے کی حکومت کے سے ہے؟ زیادہ بہتر کسے سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے. ان جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں، تندور پہ چلی جاتی ہیں، آٹا سستا ہوتا ہے، وہ کہیں کسی اسپتال میں چلی جاتی ہیں، اسکولوں میں چلی جاتی ہیں. یہ ایک چیز بڑی قابل اگر ہم کہیں اس کا نوٹس لے رہی ہے، پوری قوم لے رہی ہے، کیونکہ قوم لے کے آئی ہے، عوام لے کے آئی ان کو. تو دوسری جانب یہ جو مشیر صاحبہ ہیں اسی طرح یہ بھی ٹک ٹاک بنا کے بہت کچھ دکھا رہی ہیں، لیکن شاید یہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی. ہم بات کریں پنجاب حکومت کی، پنجاب حکومت چونکہ پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیے ہے. ہم بات کریں اگر روڈز کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ کام کرتے ہیں، ان کا کام دکھائی دیا ہے. اب یہاں پر جو مسائل کا جو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ہم کمپیریزن کریں تو اس وقت جو ہماری جو حکومت ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے، مالی بحران سے، ٹھیک ہے. اور دوسرے جب آپ وفاق میں دوسری حکومت ہو اور صوبے میں بالخصوص ہمارے صوبے میں کوئی اور پارٹی بیٹھی ہوتی ہے تو ہمیشہ سے رسہ کشی والا منظر ہوتا ہے اور رہتا ہے آخر وقت تک. پنجاب کی حکومت کو اگر ہم بات کریں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی، ان کو موقع ملا ہے، اور چونکہ وہ ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ ان کا خاندان ہمیشہ سے ہی سیاست میں رہا ہے، ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے. وہ ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ ان کی سیاسی تربیت کی بہت ضرورت ہے جو ہماری مشیر ہیں. لیکن مریم نواز چونکہ خاندانی، ان کے جو خاندان میں تمام لوگ سیاستدان ہیں، سیاست کرتے رہے ہیں، تو چیلنجز ان کو بھی یقیناً فیس کرنے پڑ رہے ہیں، کریں گی، لیکن وہ بہتر انداز میں رہیں گی ایز کمپیئر ٹو خیبر پختونخوا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا موقف آیا، ہم نے سوچا کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ مناسب غیر مناسب ہے کسی کی پبلک، کسی کی جو پرائیویٹ چیٹ ہے یا اس کو شیئر کرنا. میرے خیال میں اس پہ تو اگر آپ لیگل، کیونکہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا لیکن شاید آپ مس کر گئی ہیں، لیگل ایکشن لیں گی یا نہیں لیں گی وہ آپ کا جی ذاتی بالکل، معاملہ میں آپ کو اس کا جواب دیتی جاؤں کہ ہے. جی مجھے میرا ادارہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، میری کمیونٹی بھی کر رہی ہے، اور مجھے صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ جواب دینا ہے. ایک تو ثبوت دینا ہے کہ میں نے آپ سے کب پیسے مانگے، اور دوسری یہ کہ آپ نے میرا نمبر پبلک کیا ہے. یہ کرائم ہے، ٹھیک ہے، اس کرائم بالکل کا ٹائم ان ہے. کو وہ کرنا ہے، اور میں اس کی شکایت کروں گی، عدالت بھی جاؤں گی. ابھی تک میرا یہ ہے کہ میں نے عدالت بھی جانا ہے، اور اپنے اس جو انہوں نے میرے لیے کام دیکھا ہے جو سائبر کرائم، تو میں بالکل اس کے خلاف جاؤں گی.
आपको एक्स को भी रिपोर्ट करना चाहिए, मेल करनी चाहिए, क्योंकि एक्स इस पे बहुत सख्त पॉलिसी है कि किसी की प्राइवेट टेलीफोन नंबर, चैट शेयर नहीं कर सकते, और हो सकता है ये जो मोहतरमा है इनका ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड हो जाए, क्योंकि एक्स के लॉ के मुताबिक वो ये नहीं कर सकते, उन्होंने किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि आप इसका मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया नादिया जी। जी, नादिया साहबा हमारे साथ थी, उन्होंने बताया जी कि ये कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है। लेकिन मैं इस तमाम चीज़ से हटकर यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, हमें इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना कि सोशल मीडिया पर हम लोग हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि जो सच्चाई सामने आए। लेकिन जियो की रिपोर्टर है, हमें इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ये किसकी रिपोर्टर है। हम पे हालाँकि एक तनकीद होती है, लेकिन हमने उनका मौक़िफ़ लिया। लेकिन जियो न्यूज़ के सबसे बड़े एंकर बजाय इस पर बात करते, बजाय कि वो पीटीआई की उस मलाला, वो जो मिशाल यूसुफजई हैं, उन पर बात करते, उन्होंने वहां पर भी नून लीग को रिगड़ा लगा दिया। तो ये एक सोचना चाहिए जियो वालों को कि बस कर दियो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब थोड़ी ਜਿਹੀ अकल कर लो। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ इस मुल्क ਦੇ ਨਾਲ जियो तो जियो ਦਾ मालिक ਦਾ भी सबसे ज्यादा नुकसान कर चुका है। और अगर इमरान खान को दोबारा मिला तो मैं बड़ी गारंटी से बात कहता हूं कि जियो वर्गा अदारा ही बंद कर देगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।